बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में हम जीबी इलेक्शन अपडेट के हवाले से बात करेंगे। ऑब्वियसली जैसे कि हम आपको आगाह कर रहे हैं, लम्हा बलहमा सूरत हाल जो है गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से, कागजात नामजदगी के जमा होने के बाद की जो सूरत हाल है, इंतखाबी मुहिम है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बुलाए जाने वाले तमाम सियासी जमातों की जो एक कॉन्फ्रेंस थी या एक मुलाकात थी, उसका अहवाल और फिर उसमें जो बातें की गई वो इंतहाई अहमियत की हामिल थी। कुछ बातों पर हमने कल जो है वो तबसरा भी लिया। हमारे साथ हमारे जो मेज़बान, हमारे मेहमान जो शख्सियत होते हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात मौजूद रहती है। तो एक बार फिर से आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कितनी अहमियत की हामिल थी और इसमें ख़ास ज़ाब्ता कार का जिक्र किया गया, यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो है 2018, ये है क्या, इंतखाबात से इसका क्या ताल्लुक़ है और ये कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। एक बार फिर से हमने दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनकी, या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल भी रही, जहाँ पर बहुत सी सियासी जमातों को उससे एक पैगाम भी मिला। वहीं जो आम जो वोटर है उसके लिए भी ज़ाब्ता कार के हवाले से बात की गई। आम इंतखाबात 2018 की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट जो इंतखाबात का था वो सामने आया और कहा यह जा रहा है कि इसी का नफाज जो है वो जीबी के इंतखाबात में किया जाएगा। ये क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, इसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तो उन्होंने बताया कि आखिरी एक साल में उन्होंने सारा कुछ किया और वो इस पोजीशन में पहुँचे हैं। कई एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है उसमें मैक्सिमम डेज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मशावरत के साथ हमने कम से कम डेज़ रखें ताकि 15 नवंबर तक इलेक्शन हो जाए। अदरवाइज़ उन्होंने ये भी बताया कि ये जनवरी तक जाना था और हमने कोशिश की कि इसी साल इलेक्शन हो जाए। अब जो उन्होंने एक अहम बात की कि नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा जी कि जो 2018 में जनरल इलेक्शन के लिए हुआ था उसको मैं नाफज करने जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान में भी। यानी 2018 में जो कोड ऑफ कंडक्ट था इलेक्शन कमीशन ने बनाया था जनरल इलेक्शन के लिए, वही जो है वो जीबी में हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी अगर मैं बताऊँ कि सेक्शन 233 जो है ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन करनी है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और एक उन्होंने फ्रेम किया था कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी 2017 के एक्ट के बाद हमने देखा, क्योंकि 2017 का एक एक्ट आया था, उसके बाद ये एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था, उसको फिर नाफज किया गया था। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी इसमें हिस्सा ले रही थी, कैंडिडेट्स जितने भी थे, फिर इलेक्शन एजेंट्स थे एंड पोलिंग एजेंट्स के हवाले से उन्होंने कम्प्रीहेंसिव एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, जिसके जो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ को तो उसके हैं पॉइंट्स जितने भी हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सीधे सीधे हम बात कर सकते हैं। 24 पॉइंट्स सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट के हैं जिसमें पोलिंग एजेंट के लिए हैं और 62 जो है वो मुख्तलिफ दूसरे पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करना होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, जो इलेक्शन कंडक्ट करने ECP ने उसको वो करना है, यानी इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो उसको नाफज करने के बाद फिर यानी पोलिंग एजेंट से लेकर पॉलिटिकल जो उम्मीदवार होगा उसको भी देखना होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी, और तमाम जो वोटर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया। और पब्लिसिटी क्या होगी सारी तकसीम कर लेते हैं, चूँकि आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए हैं। ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट जब इसको कह रहे हैं तो ये मुकम्मल एक ज़ाब्ता इखलाक भी होगा, ज़ाब्ता कार भी होगा, जो कि नाफिज होगा इंतखाबात के दौरान। यानी इसके तहत पाबंद कर दिया जाएगा मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं या मुख्तलिफ जो हलके हैं या फिर वो मुख्तलिफ अफराद जो कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासी जमातें जो कि सबसे अहम है, उनके लिए ज़ाब्ता कार क्या है और ये कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए क्या कहते हैं। देखें, इसमें जो ओवरऑल अब मैं कहूँगा तो जनरल कंडक्ट है, यानी ओवरऑल जो सब के लिए आता है, उसमें जो अहम चीज़ें हैं वो आपसे शामिल रखते हैं। एक तो यह है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, यानी जो कैंडिडेट से आगे भी इन्होंने इलेक्शन एजेंट रखे हुए हैं, कोई भी बंदा जो एक तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जुडिशल और सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, और मोरालिटी और पब्लिक आर्डर और द इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ विच यानी डिफेम्स और ब्रिंग्स इनटू द रिडिकुलस द जुडिशरी एंड द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, यानी इनके ख़िलाफ़, यानी नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ या जुडिशरी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। दूसरा जो अहम चीज़ है,
الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چیزیں چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. جیسے ابھی ہے کووڈ-19. اب اگر 2018 کے دوران کووڈ-19 ہوتا تو ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کو جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا تھا اس میں مزید تبدیلی کرنی تھی. اب یہاں پہ ہے گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے تو کوئی الیکشن ایسا ہوا نہیں. پاکستان میں شاید یہ کچھ ضمنی الیکشن ہوئے تو اس میں بھی کوڈ آف کنڈکٹ دیکھا جایا. اب اس میں بہت سی چیزیں تبدیل بھی ہوں گی کیونکہ ڈاکٹرس جو ہے وہ ایک ایس او پی الگ سے بنائیں گے کہ ووٹرس کو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہ کس طرح فالو کریں گے اور الیکشن کمشنر کی جو افراد ہیں وہ کیا ایس او پیز فالو کریں گے. لیکن یہ تو چیزیں وہ ہیں جو سب کے لیے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک تو یہ کہ their supporters shall extend cooperation to law enforcement agencies for ensuring the safety and security of the election, material election officials and polling agents on polling day. یعنی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, کوئی راستہ نہیں روکا جائے گا. یہ جو چیزیں عموماً نظر آتی ہیں جناب کے فلانی جگہ پہ الیکشن جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشن بند ہو گیا, پولنگ اسٹیشن میں عملہ لیٹ آیا, یہ چیزیں بہت سی میٹر کرتی ہیں, یہاں پہ بھی ہوتی رہی ہیں. The party shall ensure at least 5% representation of women candidates as required under section 206 of the act. یعنی 2006 کا جو ایکٹ ہے 206 ایکٹ جو ہے کہ ویمن کو بھی 5% آپ نے ریپرزنٹیشن دینی ہے. اور وہ ان کا ہونا ضروری بھی ہے. ظاہر ہے کہ خواتین جب جاتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ مشکلات بھی اکثر ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو گائیڈنس صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی. تو خواتین کا جو ہے وہ اسمبلی میں موجود رہنا انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے. کیوں کہ بالکل اس کی ایگزامپل ہے اپر دیر یا لوور دیر میں ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کی ایک سیٹ تھی, وہ جماعت اسلامی جیت گئی تھی, لیکن وہاں ویمن کا جو ووٹ بینک تھا, اب یہ کہا گیا تھا کہ اگر 10% ٹوٹل ووٹ کا 10% اگر ویمن کا ووٹ نہیں پڑے گا تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. وہ ایک سیٹ ہم نے دیکھا کہ وہ کالعدم ہوئی. اس لیے اب جی بی میں جب یہ سیم سیکشن آپ لگا رہے ہیں تو جی بی میں کچھ ایریاز ہیں جہاں ویمن کو ووٹ نہیں دینے کی اجازت. اچھا, اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور آپ سے مزید جو ہے وہ ان ڈیٹیل بھی بات کریں گے کہ خاص طور پر کون سے ایریاز جی بی کے ہیں جہاں سے خواتین کا ووٹ بہت ہی کم رجسٹر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. یہ آنے والے پروگرام میں ہم ضرور اپنے جو ناظرین ہیں ان تک لے کر آئیں گے اور ان خواتین سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ووٹ کیوں کاسٹ وہاں سے نہیں ہو پاتا. لیکن فی الحال ہم کوڈ آف کنڈکٹ کو ہی بات کریں گے اور چونکہ جرنل آپ بتا رہے ہیں کہ شیکنگ کس کس کے لیے کیا کیا ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں مزید آگاہ کیجیے گا. جو کہ 2018 جو ایکٹ ہے تو جو مجھے جی بی میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, جو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ایک تو نمبر 1 انہوں نے کہا جی سیکشن 133 کے تحت تمام جو امیدوار ہیں انہوں نے ایک ایکسکلوسیو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے ود اینی برانچ آف شیڈیولڈ بینک, جہاں پر اگر ان کو پاس کوئی ڈونیشن آ رہا ہے, کوئی سبسکرپشن ہے اور جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہاں پہ جائے گی. پھر all election expenditures are made out of the amount deposited in the aforesaid account. اس میں ہی سارے اکاؤنٹ میں ہوگا کہ جناب میں نے یہ اکاؤنٹ شو کیا اور اس میں یہ بیلنس ہے اور الیکشن کے بعد ظاہر ہے اس نے اخراجات سارے جمع کرانے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہوتی, یہاں پہ بہت کچھ گڑبڑ ہوتا ہے, یعنی اپنے ورکرز پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے پیسے لگائیں یہ وہ. پھر لکھا all transactions related to the election cost expenses are entered into with GST registered firms persons where and possible. اب یہ چیزیں جی بی میں شاید پاسبل نہیں ہوں گی, وہاں ٹیکس تو نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کو وہاں پر نافذ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے کہ آفٹر دی پبلیکیشن آف اے فائنل لسٹ آف کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹس, ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائے گا ریٹرننگ آفیسر کو اپنے جو 14 دن کی اسٹیٹمنٹ ہے آف الیکشن ایکسپینسز, اس میں اور الیکشن کمپین میں جو کچھ اس نے یعنی پیسہ لگایا وہ سارا کچھ بتائے گا. یہاں پہ بھی عموماً ہیرا پھیری بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم 2018 کے بعد اور پہلے بھی بہت سی اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی. الیکشن کمیشن کو بہت سی شکایات رہیں کہ جناب آپ نے کہا تھا صرف 2 لاکھ, مطلب کسی جگہ پہ 2 لاکھ بتایا جا رہا ہے, کسی پہ 20 لاکھ بتایا جا رہا ہے, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے یہ کروڑوں روپے میں خرچہ ہوتا ہے جس کو آپ سمجھیں کہ شو نہیں کیا جاتا, یعنی یہ شو نہیں کیا جاتا, یعنی جو الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کو شو نہیں کرتے, اس میں ہیرا پھیری ضرور ہوتی ہے. پھر دی ریٹرن کینڈیڈیٹ شیل سبمٹ ہز ریٹرن آف الیکشن ایکسپینسز ٹو دی ریٹرننگ آفیسر آن فارم سی within 10 days of the polling in accordance with the subsection of 3 of the section 98 of the act, whereas other contesting candidates shall submit their election expenses from C to the returning officer within 30 days of the publication of the names of the return
candidates as required under the section 134 of the action. یہ ہے, یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جی بی میں کہہ رہا ہوں شاید اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا یا اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, چونکہ آپ جس وقت بات کر رہے تھے آپ نے کووڈ کا ذکر کیا, اور یقیناً کووڈ نے پوری دنیا میں چیزوں کو اور اسٹریٹجی کو بہت تبدیل کیا ہے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ, جلسے, کیمپین, وہاں پر جو لوگ ریلیاں لے کر نکل رہے ہیں اس وقت بھی, اور آنے والے وقت میں جب ووٹنگ ہو رہی ہوگی تو یقیناً ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا لوگوں کا جو ہے وہ ایک جھمگٹا جو ہے وہ موجود رہتا ہے, ہجوم موجود رہتا ہے, بھیڑ موجود رہتی ہے, اور اس کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ خاصا مشکل بھی دکھائی دیتا ہے. تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے جلسے کے حوالے سے, کیمپین کرنے کے حوالے سے؟ بالکل, ایک تو یہ ہے کووڈ-19 کے حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جی بی میں کیا ایس او پیز ہوں گی. وہ ابھی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرس کو کہا گیا ہے وہ بنائیں گے, اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو بھی دے گا الیکشن کمیشن کو, وہ ڈیفینیٹلی وہ ایس او پیز تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے جناب ان کو نافذ کی جائے گا. جو کمپین ہے یہاں پر 2018 میں جو چیز کی سب سے اہم جو تھی کہ دی پولیٹیکل پارٹیز, کینڈیڈیٹس اینڈ الیکشن ایجنٹس شیل فرملی ریسٹرین دیئر ورکرز فرام ایکسرٹنگ انڈیو پریشر اگینسٹ دی پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا انکلوڈنگ نیوز پیپر, آفیسز اینڈ پرنٹنگ پریسز آر ریسٹورنگ ٹو وائلنس آف اینی کائنڈ اگینسٹ دی میڈیا. یعنی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کو خبر ہوتی ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا یا پروپیگنڈا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, کسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے ذریعے پریشرائز کرتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو. تو یہ سب سے اہم تھا کہ کسی بھی میڈیا ہاؤسز کو اگر ڈسٹرب کیا گیا یا اگر ورکرز کے ذریعے زد و کوب کرنے کی کوشش کی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی یا ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی, تو وہ شخص جس کے پولیٹیکل ورکر ہیں یا وہ خود, اس کے لیے بڑا یعنی نازک صورتحال ہو سکتی ہے. پھر یہ کہا گیا نیکسٹ کہ ایک تو یہ تو کامن چیزیں ہیں کہ جناب آپ نے وائپنس جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے اسلحہ جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آنا. پبلک میٹنگ میں یا کسی بھی جلسے میں یا کسی بھی کارنر میٹنگ میں آپ نے کوئی بھی جو اسلحہ ہے وہ سامنے نہیں لے کے آنا. اب ادروائز جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے all kinds of weapons and firearms in public meetings or processions as well as the polling day. کوئی بھی یعنی اس طرح کی چیز نہیں آئے گی, ادروائز جو ہے وہ اس پہ مطلب ہم نے دیکھا یہاں پہ کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اس وقت. اب آگے کہا گیا all type of firings including aerial firings, use of crackers and all explosive at the public meeting and or near the polling station by any person shall not be allowed. یہ کامن ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی یہ ہوگا. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیئرمین, یہ اینڈ تک نیچے ناظم اور چیئرمین یو سی چیئرمین تک جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی شخص کمپین میں نہیں جا سکتا, کسی کی کمپین نہیں کر سکتا ادروائز. یعنی یہ ایک ہے, ظاہر ہے وہاں پر بلدیاتی الیکشن تو ہوا نہیں ہے, وہاں پر جو ہیں صورتحال اس وقت کیرٹ اگر سیٹ اپ ہے تو ایک اسپیکر ایسا ہے کہ جو شاید وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہو گئے. میڈیا کے حوالے سے تو آپ نے بات کی کہ ان کو انٹیمیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا, اور اوبویسلی کہ جو ایک صاف شفاف انتخابات کا پروسیس ہے اس کو بھی کسی طریقے سے ڈسٹرب نہ کیا جائے. ایک اور چیز جو بڑی بار بار اٹھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے جب انتخابات کا باقاعدہ طور پہ پولنگ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے, اور خاص طور پہ جو یہ 400 میٹر ریڈیس کا ایک لا جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے پبلسٹی, یعنی اس پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئی 50 پوائنٹس ہیں, میں چیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں کہا جا رہا ہے نو پولیٹیکل پارٹی شیل رن پبلسٹی کمپین ان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ایٹ دی کاسٹ آف پبلک ایکسچیکر. ایک تو پبلک ایکسچیکر ڈیفینیٹلی یہ تو سیدھی سی چیز ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے دی پولیٹیکل پارٹیز, کینڈیڈیٹس اینڈ الیکشن ایجنٹس میں ایکسرسائز ڈور ٹو ڈور کنونسنگ کو کر سکتے ہیں بسائڈس پارٹی مینیفیسٹو. لیکن ایک جو چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے, جو کہ ابھی ہی نظر آ رہی ہے گلگت بلتستان میں, وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھا یہ لکھا ہوا ہے نو پرسن آر پولیٹیکل پارٹی شیل افکس آر ڈسٹریبیوٹ پوسٹرس, ہینڈ بلز, پمفلیٹس, لیفلیٹس, بینرز آر پورٹریٹس لارجر دین دی سائز آف پرسکرائب بائی دی الیکشن کمیشنر ایز انڈر. نمبر 1 پوسٹر جو ہے اس کا سائز ہے 18 انچز سے 23 انچز ہے. یہ اس پہ فالو نہیں ہوتا, یہاں پہ بھی فالو نہیں ہے, اور کئی امیدواروں کو اس کی سزا بھی جو ملے گی باقاعدہ طور پر. یہ تو بڑا آئیڈیل سائز ہے, کہیں پہ دکھائی تو دیا نہیں ہمیں. ہینڈ بلز جو ہے, پمفلیٹس, لیفلیٹس 9 انچز 3 انچز یہ چیزیں ہیں. بینر 3 فیٹ 9 فیٹ ہے, پورٹریٹس ہیں,
اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز شیل انشور دیٹ دی نیم اینڈ ایڈریس آف دی کنسرن پرنٹر پبلشر، یہ مینشن ہونے چاہیے. اگر آپ پوسٹر بنا رہے ہیں اس پرنٹر کا نام لازمی مینشن ہونا چاہیے. یہ بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ 2015 میں مسنگ تھا جو آبزرور وہاں موجود تھے گلگت بلتستان میں. ظاہر ہے اس وقت کوڈ آف کنڈکٹ یہ والا تو ہوا نہیں تھا. اچھا، وائلیشن ول بی ٹریٹڈ ایز این ایلیگل پریکٹس. آگے کہا گیا جو کچھ ایک یعنی ہم نے دیکھا کہ جو اس سے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس پہ بڑی کمپلینٹس تھی الیکشن کمیشن کے پاس. انہوں نے باقاعدہ طور پر میڈیا سے بھی یہ بات کی تھی کہ ان آرڈر ٹو پریزرو دس، یعنی اس میں کہا گیا تھا کہ قرآنک ورسز، سیئنگز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، اور ہولی اسکرپچرز پرٹیننگ ٹو ادر ریلیجنز، پولیٹیکل پارٹیز، candidates and election agents are expected to avoid the printing therefore on یعنی آپ کوئی احادیث، کوئی قرآنی آیات یا کوئی پروفٹ سیئنگ جو ہے وہ آپ اپنے پمفلٹس پہ یا اس کے اوپر مینشن نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بعد میں پمفلٹس کچھ بے حرمتی کافی ہوتی ہے احادیث مبارکہ، اس وجہ سے ان کو بڑا وہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ غلط بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اس پہ دیکھا جائے گا. اچھا، پھر جو ایک اور چیز ہے یہ کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کنٹیسٹنگ الیکشن ایجنٹس ٹو دیئر سپورٹرز شیل افکس پوسٹر آن والز اور اینی ادر بلڈنگ. کسی بھی پرائیویٹ بلڈنگ پہ، دیوار پہ، کسی سرکاری دیوار پہ اگر انہوں نے کسی نے بھی کیا، یعنی ہورڈنگ، بل بورڈز، وال چیکنگ اینڈ پینافلیکسز آف اینی سائز، وائلیشن ول بی ٹریٹڈ ایز این ایلیگل پریکٹس. اب یہ تو بہت زیادہ وائلیشن ابھی بھی گلگت میں ہو رہی ہے. یعنی ایک تو میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ بل بورڈز بھی موجود ہے، وال چاکنگ اتنی ہوئی ہے، آپ اگر ادھر سے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو چند دو چار بڑے اچھا اس کا نفاذ ہوگا کا اعلان کل کیا گیا ہے نا، تو کیا یہ ہو چکا ہے نافذ یا کیا صورتحال ہے، یا اس کو اس کے حوالے سے ابھی کوئی حکمت عملی ترتیب ڈیفینیٹلی ابھی یہ کوئی نافذ سمجھے ہو گیا. انہوں نے بات کر دی ہے کہ کل نوٹیفیکیشن نکال دیں گے، اور جو پہلے سے پبلسٹی ہوئی ہے، وال چاکنگ ہوئی ہے، اور ایون آپ صرف وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھیں تو سینیٹر طلحہ کی اتنی وال چیکنگ ہوئی ہے، ادھر ہی گلگت میں بھی آپ کو ملے گی. تو پھر ابھی جو لوگ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ہورڈنگ بورڈ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لیکن لگانی. پھر لکھا نو ون کاسٹ دی پکچر آف گورنمنٹ آفیشیل شیل بی پرنٹڈ آن اینی پبلسٹی مٹیریل بائی اینی پولیٹیکل پارٹیز کینڈیڈیٹ الیکشن ایجنٹ. اور وہاں پر یہ کمپلینٹ ضرور ہے کہ کچھ سرکاری ملازمین ہیں، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، کچھ نون، کچھ پیپلز پارٹی، کچھ مذہبی جماعتیں پی ٹی آئی کی بھی ہیں، جو کہ ایک پولیٹیکل کمپین کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی تصاویر بھی کئی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر جب کمپلین اس کی جائے گی باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں، تو اس میں پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بھی اور اس سرکاری افسر کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اگر اس کو اسٹرکٹلی دیکھا جائے. یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ یہ ہوتا رہا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ a contesting candidate and their supporters shall host or fix party flags at any public building or any other public property except with the permission in writing from local government or authorities and on a payment of such fees or charges as may be chargeable. جو بھی یہاں پر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا یہ سبجیکٹ ہے، باقاعدہ طور پر اس کی فی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے. یہ وہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب اس میں دیکھنا ہوئے گا الیکشن کمیشن جو ہے اگر ایک پارٹی کو الاؤ کرے گا یا دوسری کو کرے گا تو پھر تو پورا آپ کو جی پی سٹی ہی بھرا ہوا نظر آئے گا. چھوٹا سا وہ شہر ہے، وہاں پہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا. لیکن اگر اسٹرکٹلی کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اس میں چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں ہیں وہ ہیں جو کی جا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو میٹنگ ہے اور جو جلسے ہیں، ظاہر ہے اس وقت کووڈ-19 کے حوالے سے ایک تو ڈاکٹرز کے آنے تک دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ہوگا، لیکن اوورآل یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ تمام پبلک ریلیز یا جلسے ہوں گے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر پہلے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے ان کو پرمیشن لینی پڑے گی. اچھا ویسے یہ کوڈ آف کنڈکٹ جس طرح سے آپ نے بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ 2015 کی بھی جو انتخابات ہیں آبزرو کیا آپ نے، آپ پہ حصہ رہے، آپ کی نگاہ سے گزرے، اور 2018 کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو عام انتخابات کے حوالے سے بھی ایک جو آپ کی کڑی نگاہ ہے وہ اس کے اوپر رہی. اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہوگا کوڈ آف کنڈکٹ کی امپلیمنٹیشن جی بی کے اندر اس وقت کی صورتحال میں؟ دیکھیں جو کووڈ-19 کا ایس او پیز آئیں گے اس سے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا پبلک گیدرنگ کی پرمیشن ہے،
کیا جو وہاں پہ ریلیز ہوتی ہیں کار ریلیز یا بائک ریلیز جو ہمیں نظر آئی ہیں جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں تو کئی جگہ 50-100 کے قریب ہمیں بائکس بھی زیادہ نظر آئے ہیں, گاڑیاں بھی نظر آئی ہیں, تو اس میں کیا ہوگا؟ انتخابی مہم میں تو ابھی بھی ہمیں بڑے جلسے جلوس اور لوگوں کے جو اکٹھا ہونا اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکلنا وہ تو ابھی بھی جی بی میں ابھی نہیں. وہ دیکھیں ابھی تو یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع ہوا ہے 19 اکتوبر کو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں سامنے آئیں گی, جو ودرا کر جائیں گے, جو سلیکٹ ہوں گے, جو بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی, کتنے لوگ ہوں گے اپراکسیمیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 300 کے قریب کینڈیڈیٹ میدان میں اتریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اصل صورتحال شروع ہو گئی, پھر ایک جب انتخابی نشان جو ہے ملے گا اس کے بعد اصل پرنٹنگ اور اس کے بعد کمپین شروع ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو میٹنگ کی ہیں, جو کارنر میٹنگز ہیں, جو یعنی جلسے ہیں, کار ریلیز وغیرہ ہیں, وہ ساری کی ساری ڈیفینیٹلی پہلے پوچھنا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن سے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر ایک ہی ٹائم میں ایک ہی بہت بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پر اگر 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ایشو رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی شور کرتی رہی کہ ہمیں پرمیشن نہیں دی جا رہی, کوئی کہہ رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی رہی ہیں جو کہ وہاں پر نظر نہیں آئیں گی کیونکہ کووڈ-19 کے حوالے سے میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, شاید اس طرح کی پرمیشن نہیں ہوگی. اب آگے اگر بات کریں, ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ تمام پارٹیز ان کے کینڈیڈیٹ اور ان کے اوپر یعنی ایک تو کرٹیسزم بیسڈ یہ تو کیا جا سکتا ہے سیاست کے بیس پہ, لیکن پرسنل کسی پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا. وہ یعنی جیسے ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ آل پولیٹیکل پارٹیز candidates, election agents and their supporters shall refrain from deliberate dissemination of false and malicious information and shall not include forgery, disinformation to defame other political parties, leaders. The use of abusive language against the leaders and candidates shall be avoided at all cost. اب اس میں ظاہر ہے جب ساری پارٹی ہیں اور وہاں ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ شاید پرسنل اٹیک ایک دوسرے پہ نہیں کریں گے. سیاسی طور پر ڈیفینیٹلی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. وہاں پر جو سیاستدان ہے وہ بڑا دل رکھتا ہے, شاید وہ ان چھوٹی چیزوں میں نہیں جاتا, لیکن یہ ایک ہے کہ سزا جزا اس میں ضرور موجود ہے. بہرحال کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہونا چاہیے, کیونکہ یہی ہم نے دیکھا کہ چاہے پڑھے لکھے لوگ ہیں چاہے سیاستدان جو ہیں وہ کچھ چھوٹی چیزوں میں نہیں جاتے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دوسرے کے خلاف زبان کا جو ہے وہ غلط استعمال بھی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ گالم گلوچ کا استعمال نہ کیا جائے, تو یہ ماضی میں پریکٹسز رہی ہیں جس کی وجہ سے قوانین جو ہے ان کا نفاذ ہونا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. شاید اسی وجہ سے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا, کیونکہ اب کی بار اگر ہم بات کرتے چلیں تو جی بی میں یہ انتخابات پچھلے انتخابات کی نسبت کافی منفرد یا مختلف اس لیے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ تقسیم کا بھی شکار ہیں, اتحاد بھی ہے, اور پہلی بار اگر ہم بات کریں تو یقیناً جو پی ٹی آئی ہے وہ بہت ہی مضبوط پوزیشن میں وہاں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو اپنے بات کوڈ آف کنڈکٹ اسپیشلی پولنگ ایجنٹس کے لیے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو ایجنٹس ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا. اب اگر اسٹرکٹلی یہ کیا جائے گا, جو 2018 کا ایکٹ ہے اس کی کوڈ آف کنڈکٹ نافذ کیا جائے گا اور اس کے اگر اسٹرکٹلی دیکھا جائے گا تو یہ واقعی وہاں کی عوام کے لیے اویئرنیس کمپین بھی الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پبلک کو بتائیں, ایجنٹس کو بتائیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بتائیں کہ اس کے لیے اویئرنیس کمپینس باقاعدہ طور پہ ہونی چاہیے تھرو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, کہ لوگوں کو بھی پتہ ہو. ادروائز بعد میں ایک دوسرے کے خلاف کمپلینٹس بہت زیادہ آ جائیں گی. اب اس میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے فار پولنگ ایجنٹس, اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن پروسیس اور ریلیونٹ رولز کے بارے میں یہ تمام چیزیں الیکشن کمیشن کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دینی چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولنگ ایجنٹس, اپنے ووٹرز کو یہ میسج پہنچائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا کرنا ہے. اب ایک تو یہ کہا گیا کہ جو آپ نے بات کی تھی 400 میٹرز جو ریڈیس ہے اس میں آپ کا جو وہاں پر کسی قسم کا کیمپ نہیں ہونا چاہیے, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو فوراً وہاں پہ کھینچا جاتا ہے, فوراً پکڑ کے آپ کو بتایا جاتا ہے. ایون لکھنے والے موجود ہوتے ہیں, آپ صرف بتا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لیں جی آپ جائیں اندر. یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آتی ہے, یہ پہلے تو ہوتی رہی ہے. اب اس کو کس طریقے سے روکا جائے گا, کیونکہ جہاں جو پولنگ ایجنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے اور جس کا ایریا زیادہ اسٹرانگ ہے, ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کو قائل کر کے اگر ووٹ ڈلوائے گا تو اس میں دوسرے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کریں گے. پولنگ ایجنٹ کو ایک ڈسپلے, ایک بیج دیا جائے گا, اس کا آئیڈینٹی کارڈ ہوگا اور اس میں CNAC نمبر لکھا ہوگا, اس میں کانسٹیٹوئنسی نمبر لکھا ہوگا اور نیم آف پولنگ اسٹیشن لکھا ہوگا,
یہ اس کے سامنے چیسٹ پہ موجود ہوگا، اور تاکہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، سیکیورٹی کا جو عملہ ہوتا ہے اس کو مسئلہ نہ ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو پولیٹیکل پارٹیز بغیر کارڈ کے بھیج دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے، اور پھر وہاں پر یہ ایشو ہوتا ہے جی پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں جانا دیا جاتا۔ جب پولنگ ایجنٹ کو آپ مکمل طور پر آپ جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں اس سے لیس کر کے بھیجیں گے تو میرے خیال سے یہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ شناخت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعد ازاں کسی قسم کی جو الزامات تراشی کی جاتی ہے کہ جی یہ ہمارا پولنگ ایجنٹ تھا ہی نہیں اور غلط جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کے تھرو ہمارے ووٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان الزامات کا تدارک تبھی ممکن ہوگا جب آپ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا، جی بی میں تو یہ پوزیشن اور طرح کی تھی، یہاں پر میں جو دیکھا کہ پولنگ ایجنٹ کو فارم کا ہی نہیں پتہ۔ کچھ تو پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے پولنگ ایجنٹ ہر جگہ پہ موجود بھی نہیں ہوتا، ان کو فارم کا نہیں پتا کہ 42 43 یا 14 15 فارم کیا تھا، کب اس نے دیکھنا تھا، کیا کرنا تھا، یہ اس کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں تھی۔ البتہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایون آپ کے ریٹرننگ آفیسر جو یہاں پہ کوئی اساتذہ ہوتے ہیں ان کو بھی کئی دفعہ ایشو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں جس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹریننگ میں حصہ نہیں لیتے، تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پول سٹارٹ ہونے سے پہلے پولنگ ایجنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فارم 42 اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دی پولنگ ایجنٹ شوڈ بی دی پرٹیکولر، یعنی 42 فارم ہونا چاہیے، اور اس کی انسپیکشن کرے بیلٹ باکس بیفور اسٹارٹ آف پول، پہلی بات۔ سائن اگینسٹ دی پرٹیکولرز آن پٹ ہز تھم امپریشن آن دیئر اگینسٹ، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، یعنی فارم 42 اسٹیٹمنٹ آف ریگارڈنگ جو انسپیکشن ہے بیلٹ باکس کی، یہ خالی ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ کرے گا۔ اسی طرح آفٹر دی بیلٹ باکس ہیز بین سیلڈ بائی دی پریزائڈنگ آفیسر، دی پولنگ ایجنٹ کین ایف ہی سو ڈیزائرز پٹ ہز آن سیل ٹو دی بیلٹ باکس، اپنی وہ سیل لگا سکتا ہے، اپنے اس کے پاس موجود ہونی چاہیے، تاکہ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایمٹی باکس ہے، اس پہ نشان لگایا، پھر وہ باکس فل ہو گیا اس پہ نشان لگایا، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پر یہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر ان فرنٹ آف پریزائڈنگ آفیسر ایز کیس میں بھی ایک تو یہ فار ایچ سچ چیلنج ہی شیل ڈپازٹ اے فی آف 100 روپیز ود دی پریزائڈنگ آفیسر اگینسٹ پراپر ریسیپٹ۔ جو بھی چیزیں ہوں گی وہاں پر، کیونکہ ہر ایک چیز کی آپ اگر کاغذات نامزدگی کو جمع کراتا ہے تو یہاں پر 100 روپیز تھا، پر پیجز کے حساب سے بھی تھا، یعنی اگر آپ کے کسی کینڈیڈیٹ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے اس کے وہ لینے ہوتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو باقی جتنا بھی ڈیٹا لینا ہوتا ہے اس کے ایک فی ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن طے کرتا ہے۔ اب جی بی میں کیا صورتحال ہوگی، اس میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سبسڈی دی جائے، یا اگر ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پر موجود ہوگی، وہ ان کو دی جا سکتی ہے۔ پھر پولنگ ایجنٹ شوڈ ریز آبجیکشن اونلی آن سچ پرسنز اباؤٹ ہوم ہی ہیز ریزنیبل کاز ٹو بلیو دیٹ ہی از ناٹ دی جینون ووٹر۔ ادروائز اگر ہر ووٹر پہ وہ اعتراض ہی کرتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پروسیس جو ہے وہ معطل رہے گا، اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ڈیلے کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پولنگ ایجنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو ہمارے ووٹرز ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان کا جانا اوبیسلی پولنگ اسٹیشنز کی جانب۔ خواتین جو ہیں، بزرگ افراد ہیں، ڈسیبلڈ لوگ ہیں، ایسی اسپیشل کیٹیگریز ہیں کہ جن کا پولنگ اسٹیشنز کے اندر جانا جو ہے وہ عام حالات میں نہیں دیکھا جاتا، ان کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، کیا یہ ضابطۂ اخلاق کچھ کہتا ہے ان کے بارے میں بھی؟ دیکھیں، ضابطہ اخلاق تو پہلا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو لالچ نہیں دینا، کسی کو پیسے نہیں دینے، کسی خریدنا نہیں ہے کسی امیدوار کو، جو کہ عموماً ہوتا ہے، ڈیل تو ہوتی ہے، اور اس میں ووٹر بھی خریدے جاتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں نا لفافے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے مطلب چیزیں ہوتی ہیں، ڈیلیں ہوتی ہیں بڑے لیول پہ۔ ووٹر کبھی کبھی ووٹر تک کچھ بھی نہیں پہنچتا، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ووٹر تک بھی پہنچتا ہے، تو یہ چیزیں بیسیکلی الیکشن میں ممنوع ہوتی ہیں، لیکن انڈر دی ٹیبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ ہوتی ہیں، سامنے نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی سامنے ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسکوالیفائی ہوگا اگر کوئی کینڈیڈیٹ اس طرح کرتا وہ پکڑا گیا تو۔ اب ایک تو نمبر 1 ہے پولنگ ڈے، جی آپ نے جو بات کی کہ پولنگ ڈے والے دن جو سب سے اہم دن ہوتا ہے، اس سے پہلے جو مرضی کرتے رہے، ہم نے یہ دیکھا کہ پولنگ ڈے میں جو کہ کئی پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو اس سے پہلے بہت اچھا کھیلتی ہیں، پولنگ ڈے والے دن وہ کھیل نہیں پاتی، ان کے پاس اس طریقے سے تجربہ کار پولنگ ایجنٹ نہیں ہوتے، ووٹرز کو پراپر طریقے سے وہ نہیں لے آ سکتے، کیونکہ ایک دن پہلے 48 آورز ظاہر ہے آپ نے ریسٹ بھی کرنی ہے،
پراپر اگر ریسٹ کر کے اس دن آپ جلدی آ جائیں, پولنگ ایجنٹس کو صحیح ٹریننگ کی جائے تو ڈیفینیٹلی وہ اب تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب آن لائن ٹریننگز بھی دی جا سکتی ہیں, ہو بھی رہی ہیں جو مختلف الیکشنز ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو پولنگ ڈے والے دن اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی امیدوار ہیں اور الیکشن کے ایجنٹس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کے کوپریشن کرنی ہوگی, تمام نے اپنی آئیڈینٹی سامنے لگانی ہوگی. اگر پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے, یعنی سیکیورٹی کا اہلکار ہے, میڈیا کا بندہ ہے, کوئی آبزرور ہے یا ایجنٹ ہے, یعنی یہ سارے لوگ ہیں پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کا بندہ بھی ہو سکتا ہے, ایجنٹ بھی ہوگا, جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ بھی عملہ ہوگا, آبزرور بھی ہو سکتا ہے وہاں بیٹھا ہو, میڈیا کا نمائندہ بھی اگر اس کو الاؤ کیا وہ بھی اندر بیٹھا. تو ان سب کو پہلی بات ہے کہ اپنی اپنی آئیڈینٹی سامنے کرنی ہوگی, چھپانی نہیں ہوگی. ادروائز پھر ڈیفینیٹلی ایک دوسرے پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ کون شخص ہے, یہ کیسے ہے, یہ چیزیں دیکھنا ہوگی تاکہ ان کے لیے آسانی بنے, سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی آسانی پیدا ہو کہ وہ ان کو فوراً کاؤنٹر چیک کرنے میں آسانی ہو. اگر کسی کوئی مشکوک شخص آتا بھی ہے تو آسانی اس کے لیے پیدا ہو تو وہ فوراً اس کو کر سکے. یہ کہا جائے ایک تو ان کو بیجز دینا چاہیے, آئیڈینٹی کارڈ دینا چاہیے, ان کو اتھورائزڈ پولنگ ایجنٹس جو ہوتے ہیں ان کے نام, ان کا CNEC نمبر, ان کا سارا ہو تاکہ جو ووٹر ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے. اور ووٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیفینیٹلی اس نے ID کارڈ لازمی لے کے جانا ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اوریجنل نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ ایشو یہ بھی بنا کہ بہت سے لوگوں کے ایکسپائر آئیڈینٹی کارڈ تھے لیکن ان کو پرمیشن دے دی گئی تھی. بالکل, اسی طرح جن کے یہ جو آنے والے پروگرامز ہیں ان میں ہم آپ سے اس پہ ڈیٹیل لیں گے ضرور کہ جو آن دا ڈے ہے ووٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک پورا جو ضابطۂ اخلاق یا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن اوور آل جو 2018 کا جس کوڈ آف کنڈکٹ کا نفاذ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے, کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ جلدی سے جو بریفلی آپ کے پوائنٹس ہیں وہ ان کو سم اپ کر دیجیے. اچھا, پولنگ ڈے والے دن ظاہر ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ 400 میٹرز کا جو ریڈیس ہے اس میں کسی قسم کی کمپین نہیں ہوگی. ایک تو پہلے تھا نا یہ 48 آورز, آپ پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ پرمیشن نہیں ہوتی, اس کے بعد اگلے دن پھر پولنگ ہوتی ہے, یہ چیز دیکھی جاتی ہے. پھر یہ کہا کہ دیر شیل بی اے کمپلیٹ بین آن ایگزیبیشن آف نوٹسز, سائن, بینرز اور فلیگس. اس دن کسی قسم کی نہیں ہوتا, کوئی ریلی نکال کے آپ نے کسی پولنگ اسٹیشن میں نہیں آنا. یہ اس کینڈیڈیٹ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اگر آج کل کے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی تصاویر, ویڈیوز بڑی آسانی سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں, بنائی جاتی ہیں. نو کینڈیڈیٹ, الیکشن ایجنٹ اور اینی ادر سپورٹرز اور پولنگ ایجنٹ شیل انٹرفیئرنس اور کریٹ ہنڈرنس ایٹ اینی مینر, یعنی آفیشیل فنکشننگ. خواتین کے لیے راستہ جو ہے وہ چھوڑنا ہے. اور اگر کوئی معذور شخص ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو بول نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اس کے لیے اگر کوئی آتا ہے اس میں پولنگ ایجنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس کو اس کی خواہش کے مطابق ووٹ ڈالے, رادر دین کہ اس کو, کیونکہ ہیلپ اس نے کرنا ہے اگر لکھنے میں یا بتانے میں, تو اس کو انٹرفیئرنس نہ کی جائے, اس کو آزادانہ طور پر اس کو وہ کرنا چاہیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر ایک جو سب سے اہم جو چیز تھی کہ جو ہمیں ادھر بھی نظر آتی ہے, بہت زیادہ ایشوز آتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے ایجنٹ, پولنگ ایجنٹ شوڈ پٹ ہز سگنیچر بائی فارم 45, جو رزلٹ آف دی کاؤنٹ ہے. ایک رزلٹ آف دی کاؤنٹ ہوتا ہے, ایک بیلٹ پیپر اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ہے فارم 46. یہ کنکلوڈنگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ایک تو ہے فارم 45 کی اس نے کاپی لینی ہوتی ہے, فارم 46 کی کاپی لینی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دی پولنگ ایجنٹ شوڈ آلسو پٹ ہز سگنیچر آن فارم 43 ٹینڈرڈ ووٹز ہیں, اگر کہیں کوئی ووٹ ایسے ہیں جو تبدیل کیے گئے ہیں اس پر. پھر فارم 44 چیلنج ووٹ اگر ہیں تو وہ بھی, اس پہ بھی سائن کرنا ہوتا ہے. لیٹر آن کیونکہ کسی قسم کا بھی اگر ایمبیگوٹی ہوتی ہے اور اس کو آرام سے چیلنج بھی کیا جائے, اس کے سائن بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے. یہ اوور آل چیزیں تھیں. کیونکہ کل سے ہم نے دیکھا کہ GB کے بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی یہ ایک ایکشن, یہ کیا ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے جو 2018 میں جو نافذ ہوا تھا, یعنی ECP نے نافذ کیا تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اچھا, کوئکلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اوبویسلی ہم اپنے پروگرام کو, جو ہمارا پروگرام ہے وہ آخری لمحات میں جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت کی جو صورتحال ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ جب نافذ اس کو کر دیا جاتا ہے, نوٹیفیکیشن اس کی باقاعدہ سامنے آ جاتی ہے, تو کیا واقعی وہاں کی سیاسی جماعتیں, ان کے لوگ, امیدواران, کیونکہ کافی ہم نے ڈسکس بھی کیا اس بات کو, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو کیری کرنے کے حوالے سے تیار ہیں, اور کیا
اس کو واقعی اپنایا جائے گا؟ جس طریقے سے آپ نے پبلسٹی میں ذکر کیا کہ پوسٹر کیسا ہونا چاہیے، جس طرح سے ریلیوں پر ذکر کیا، جس طرح سے پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کے بیجز لازمی ہوں اور ان کا کہاں تک رکنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیا اتنا آسان رہے گا یہ ان کے لیے؟ دیکھیں، الیکشن آبزرورز بھی ہوتے ہیں. ایک چیز ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا، الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ جیسے کہا چیف الیکشن کمیشن کہ ہم نافذ کر رہے ہیں اور اس پہ عمل کروائیں گے. اور آج جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جو سی ایم ہیں انہوں نے کہا جی ہم بھرپور تیاری میں ہیں اور ہم ہر طرح کی بالکل کیپیسٹی رکھتے ہیں اور صاف شفاف اور آزادانہ الیکشن کروائیں گے. ظاہر ہے یہ دو ہی لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رسپانسیبل ہے. اب اس کے بعد اگر نافذ کیا جاتا ہے اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز پراپر طریقے سے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتی ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی، یا جیسے کہ موسٹلی جو ہے وہ حکمراں جماعت پر جو فیڈرل میں ہوتی ہے اس پر ہی الزام ہوتا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، جو کہ ابھی سے ہی شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کو ذرا آبزرو بھی کیا جاتا ہے. کہیں اگر نظر آ رہا ہے تو اس کی باقاعدہ طور پر بعد میں رپورٹ بھی سامنے آتی ہے کہ کیا ہے. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مطلب وہاں پر کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی بہت سی باتیں چل رہی ہیں تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز بینر کو فالو نہیں کر رہی، پوسٹر کو فالو نہیں کر رہی، پین فلیگ یعنی یہ وہ تو سائز ہے، اور اگر کوئی پرنٹڈ نہیں ہے جہاں پر اس پہ تو وہ بھی پکڑی جا سکتی ہے. پھر ریڈیس کا بتایا گیا 400 میٹرز، اگر وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ ہی کمپلینٹس آنے شروع ہو جائے گی. اب الیکشن کمیشن اس کو کس طرح دیکھے گا؟ انہوں نے کہا کوئی کمپلین آفس کوئی بنانا ہے، کوئی کمپلین آفیسر بنانا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن سب سے اہم جو ہے وہ ایس او پیز آنے والی ہیں جو کہ کووڈ-19 کے حوالے سے آئیں گی، اس کو بھی اور پھر دیکھا جائے گا. جانب سے چونکہ ان کو لایا جا رہا ہے تو ان کا جو نفاذ ہوگا وہ بھی بڑا پریسائز ہوگا. سوچا جائے گا کہ کس طریقے سے اور کہاں پر کن علاقوں میں یا کون سے جو سیکٹرز ہیں، کون سے حصے ہیں، حلقے ہیں، ان کے اوپر ان کا نفاذ جو وہ بہترین انداز میں کیا جا سکے گا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے اس پروگرام میں بھی. اور خاص طور پر جب ہم بات کریں الیکشن کمیشن جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2018 اس کا نفاذ جی بی میں کیا جائے گا، یہ کہنا تھا چیف الیکشن کمشنر کا اپنی کل کی پریس کانفرنس میں. کیا ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ؟ اس کو آج ہم نے جو ہے وہ غور سے دیکھا. مختلف جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں نہ صرف جو شفاف انتخابات ہیں ان کے پروسیس کو اسموتھلی رن کرنے میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حصہ بھی بنتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پر ہم نے بات کی، چاہے وہ پولنگ ایجنٹس ہیں، چاہے وہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر کام کرنے والا عملہ ہے، چاہے وہ ووٹرز ہیں، یا پھر سیاسی جماعتوں کے لیے جو ضابطہ کار ہے. اس پر تفصیلاً ہمیں نوید ستی صاحب جو ہیں انہوں نے اپڈیٹ کیا. آج کے لیے اتنا ہی. جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یقیناً ہم آپ کے لیے بہت سی اپڈیٹس لے کر آ رہے ہیں، جی بی کے مختلف حلقوں سے بھی، انتخابات کے حوالے سے بھی، اور عالمی سطح پر ہونے والی جو تبدیلیاں ان سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تو اگر آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ نے کے بعد.